बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 22 अगस्त और दिन है पीर का। खान साहब जंग सितंबर लड़ने जा रहे हैं। इस जंग की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ बनीगाला के अंदर, और इस मुशावरती इजलास में इमरान खान ने कुछ इंकशाफात किए, आइंदा का लाएमल तय किया गया और एक साजिश को बेनकाब किया है। इसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अदलिया को किसने एक्टिवेट किया है और इमरान खान के बयानात को किस अंदाज में लिया जाएगा, ये भी एक साजिश मंजर-ए-आम पर आ गई है। इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब प्रोग्राम की शुरू में खबर आपके साथ शेयर करते चलें। बनीगाला में इजलास हुआ इमरान खान की ज़ेरे सदारत, और दो चीज़ें पार्टी कायदीन पर इमरान खान ने वाजे की। खान साहब ये कहते हैं कि मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि नवाज शरीफ सितंबर के पहले हफ्ते या मिड सितंबर में पाकिस्तान आ जाएंगे। और दूसरी चीज, फाइलें तैयार की गई हैं उन तमाम लोगों की जो तहरीक इंसाफ की एक लाइफ लाइन है। बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना, लीडर्स ऐसे होते हैं जो लोगों को मोबिलाइज करते हैं। जैसे हमने कल रात को देखा, मुराद सईद साहब जो थे बहुत एक्टिव नजर आए, फारूक हबीब फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए, फवाद चौधरी साहब बनीगाला इमरान खान चौक पर मौजूद थे, और दीगर क़यादत, शौकत तरीन साहब को भी हमने लाहौर में लिबर्टी चौक पे देखा, जो लोगों को मोबिलाइज कर रही थी। इन सब के केसेस निकालो, इनकी फाइलें तैयार करो। और फिर एक और जो सबसे अहम बात खान साहब ने बताई वो ये थी कि सीनियर वकला के जरिए अदलिया में ऐसे जजों की तलाश है। पहले मुशर्रफ की तलाश थी कि डील हो जाए, वो मामला नहीं बने, तो अब अदलिया के अंदर ऐसे जजेस की तलाश है जो इनके हक में फैसले दें और इमरान खान के खिलाफ फैसले दें, और राब्ते किए जा रहे हैं। ऐसे जजेस की तलाश जारी है ताकि इमरान खान के गिर्द अदालती घेरा तंग किया जाए, उन्हें दीवार के साथ लगाया जा सके। और जब आप किसी भी लीडर को एंगेज कर लेते हैं ना, तो फिर पॉलिटिकली एक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है। अगर आपने पिछले 10-15 दिन में शहबाज गिल के मामले को देखा हो तो लोगों में गम और गुस्सा ज़रूर पाया जाता है। खान साहब आके तकरीरें भी करते हैं और एक हिस्सा उनकी तकरीर का शहबाज गिल के हवाले से होता है, लेकिन पॉलिटिकली हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को आगे जाते हुए उस तरह नहीं देख रहे। यानी आप अटैक करें, इलेक्शन कराओ, आप एक जारहाना पॉलिसी अपनाएं कि इलेक्शन कराओ, और इलेक्शन कराने के लिए आपका क्या हदफ होगा, किस तरह लोगों को मोबिलाइज करें, यानी एंगेज करने की कोशिश की गई। और यही तरीकाकार अब नून लीग ने तैयार किया, एक साजिश तैयार की कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह एंगेज करने में कामयाब हुए तो फिर इन्हें अपनी पड़ जाएगी। आप जब ये कहते हैं ना कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपने अपने उस किले को मजबूत करना होता है। लोग सड़कों पे आते हैं, फिर आपकी तवज्जो जो हट जाती है। तो ये एक तरीकाकार अपनाया गया है। खान साहब की बात सुनकर वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जिन्होंने हैरानगी का इजहार भी किया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कैसे आ सकते हैं। हम भी हैरान हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान कैसे आ सकते हैं, डील तो हुई नहीं और इनकार हो गया, और ये पैगाम दे दिया गया कि आपने जो कुछ करना है मियाँ साहब आप खुद करें। और अगर आप तसव्वुर करते हैं कि आपका मजीद साथ दिया जाएगा, आपके लिए इदारों को कन्विंस किया जाएगा, अदालतों पर प्रेशर डाला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जंग आपको अपनी खुद लड़नी पड़ेगी। आप खुद रास्ता निकालें कि आपने पाकिस्तान आना है, जेल जाना है, अवाम के दरमियान जाना है, और क्या रास्ता होगा। हमारे हाथ खड़े हैं। दूसरी चीज जो खान साहब ने कही और जिसका जवाब भी दिया उन कायदीन की रिजर्वेशन, जो सवाल उन्होंने पूछा था कि जब नवाज शरीफ की तारीख का ऐलान हो तो आपने उन तमाम एयरपोर्ट्स जहां पर ये खबर आएगी कि जहाज लैंड करने वाला है, और इस्लामाबाद से वो इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, लाहौर में, और जब लंदन से कहा जाए कि जहाज उड़ गया है, तो आपने इन तमाम एयरपोर्ट्स का, इन इलाकों का मुहासरा करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर पहुंचे, कारकुन वहां पर पहुंचे, वोटर वहां पर पहुंचे, अवाम वहां पर पहुंचे। आपने किसी सूरत भी नवाज शरीफ को बाहर नहीं आने देना। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात इसमें फाइल्स तैयार करने वाली, और इसका जवाब खान साहब ने क्या दिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि एंगेज करने की कोशिश की जा रही है, उलझाने की कोशिश की जा रही है। खबर में देने में मुझे कुछ घंटे ज़रा ज़्यादा हो गए, ताख़ीर हो गई। इस बात का सबूत भी पाकिस्तान की मीडिया पर आ गया। जो खान साहब ने बनीगाला में बैठकर बात कही थी, ठीक 3 घंटे बाद जब मैरियट होटल के अंदर वो जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कोई सेमिनार हो रहा था जिसे खिताब कर रहे थे, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। और ख़बर ये आई कि एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जज को धमकी दी, इमरान खान को शो कॉज नोटिस किया जाएगा, और इसके अंदर मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इनके नाम मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ,
کہ کیا کہا گیا کہ عدالت نے رجسٹرار کے نوٹ پر معاملے کا نوٹس لیا اور اس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ ہائی کورٹ کے تمام ججز نے مشاورت کے بعد عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جلد شوکاز نوٹس جاری ہونے کا امکان ہے۔ لارجر بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار شامل ہیں۔ بابر ستار صاحب کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جیو کے اوپر وہ ایک پروگرام رپورٹ کارڈ کے اندر بیٹھتے بھی رہے بہت عرصہ، نون لیگ کی وکالت بھی کرتے رہے۔ تو کل کو کوئی فیصلہ آئے گا اور اگر اس میں مشاورت میں جیسا کہا گیا کہ مشاورت کی گئی توہین عدالت کی، تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا پوری قوم کو معلوم ہے۔ 20 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے شہباز گل پر مبینہ تشدد کے خلاف آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد پر کیس کرنے کا اعلان کیا تھا، اور دوران خطاب عمران خان نے شہباز گل کا ریمانڈ دینے والی خاتون، یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو سازش جس طرح ہے اور جس کا دفاع عدالت میں کیسے کیا جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو آج اس مشاورتی اجلاس میں خان صاحب نے اور پھر میرٹ ہوٹل میں بھی جو بات انہوں نے کہی، نام لے کر دھمکی بھی دی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ آئی جی ڈی آئی جی اسلام آباد ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، تم پر کیس کریں گے، اور مجسٹریٹ زیبا چودھری آپ کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا، کیس کرنا ہے تم پر بھی۔ مجسٹریٹ کو پتا تھا کہ شہباز پر تشدد ہوا، پھر بھی ریمانڈ دے دیا۔ اچھا، میں نا یہ جو خاتون مجسٹریٹ ہے، میرے پاس نا بڑی تگڑی انفارمیشن ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ کہانی سنانے کی بجائے وہ شخصیت جنہوں نے مجھے اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ پوری رپورٹ دی، میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کی، میں انہیں کنونس کر رہا ہوں۔ اگر وہ خود آ کر یہ آپ کو پوری کہانی سنائیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ بھی آئے گا اور خبر مزید اوتھینٹک ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جج صاحبہ کا کیا کردار ہے، اور پھر شاید یہ جس طرح ڈوئل جوڈیشری کردار ادا کر رہی ہے اس کا بھی ہم پردہ چاک کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ صرف انتظار کریں، کوشش میری ہے کہ میں ان صاحب کو منا لوں اور انہیں میں اپنے چینل پہ لے آؤں۔ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ فکسڈ بینچ تھا، خان صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے بچے یہیں پہ بڑے ہوں گے اور ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ خان صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ جنرل باجوہ آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ خان صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ فوج ایک تو شخصیات کا نام نہیں ہے۔ خان صاحب نے وہ تمام باتیں نہیں کی جو آصف علی زرداری نے کہی، اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی پوری قیادت نے کہی۔ خان صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یعنی تمہارا محاصرہ کیسے کریں گے؟ گولی سے نہیں کریں گے، ڈنڈوں سے نہیں کریں گے، بندوق سے نہیں کریں گے، اقتدار میں بیٹھ کر اور اقتدار کے نشے میں آ کر نہیں کریں گے، ہم تمہارے خلاف قانونی راستہ اختیار کریں گے اور تمہارے خلاف کیس کریں گے۔ وہ تمام دوست جو نہیں جانتے، ان کے لیے پاکستان کی عدالتوں میں متعدد دفعہ اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ایسی اپلیکیشنز ججز کے خلاف دی جاتی ہیں۔ ایک باقاعدہ ہائی کورٹ کی برانچ ہے۔ اگر آپ لاہور میں، پنجاب میں ہیں، تو پنجاب کی جتنی بھی ماتحت عدالتیں ہیں، سیشن جج کے نیچے جتنے بھی ایڈیشنل سیشن ججز، سول ججز یا گارڈین ججز، اگر کسی کو کسی بھی جج سے کوئی شکایت ہوتی ہے نا، تو اس کا طریقہ کار ہے، ایک اپلیکیشن لکھی جاتی ہے اور وہ مارک کر کے ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کی ایک برانچ ہے جہاں پہ دے دی جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ میں بہت سارے ایسی اپلیکیشنز کے بارے میں جانتا ہوں اور میرا ایکسیس ہے جس میں ججز کے خلاف اپلیکیشنز گئی۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ جب اس بینچ کے سامنے آئے گا تو اس کو کس طرح اڑایا جائے گا اور قانونی نکات کیا ہیں، اور خان صاحب نے جو بات کہی تھی اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے، یعنی اپنے خان صاحب کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ان برانچز کے اندر اپلیکیشن آپ دیتے ہیں، اس پہ انکوائری بیٹھتی ہے۔ میں بہت سارے ایسے ججز کو جانتا ہوں جو ہمارے دوست بھی جو ماتحت جوڈیشری اس میں رہے اور پھر زیر اعتاب بھی آئے، اور بہت سارے ایسے کیسز بھی ہماری نظروں سے گزرے جس میں جج رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، ریکارڈنگز موجود ہیں، سی ڈیز موجود ہیں جس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کی گئی، فرینزکس کروائے گئے۔ تو یہ ایک نظام ہے۔ اگر عمران خان ملک کا وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، اگر یہ کہہ رہا ہے، پبلکلی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور ہمیں یقین نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا اور تمہاری شکایت کریں گے یا تمہارے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، تو اس میں کون سی ایسی غلط بات کہہ دی؟ یہ نظام ہے ہمارے ملک کا۔ عدل کے اوپر، یعنی جن لوگوں نے انصاف مہیا کرنا ہوتا ہے ان کے اوپر ایک نظام موجود ہے، جیسا اینٹی کرپشن کا ایک نظام موجود ہے، اس طرح ججز کے اوپر بھی ایک نظام موجود ہے، اور صرف ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا یہ معاملہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ عمران خان آپ 36 بینچ بنائیں،
لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی فیصلہ ایسا دے دیا جائے جو یوسف زئی گیلانی کے حوالے سے دیا گیا کہ 30 سیکنڈ کی سزا یا کوئی اور، یا پھر عمران خان سے معافی منگوائی جائے گی، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہوگا لوگوں کے لیے. لیکن ایک سازش جو ہے ویورز وہ تیار کر لی گئی ہے، جس کی میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی. اب اس میں ایک انٹرسٹنگ بات، اور یہ مجھے کہا گیا جب میں نے اپنے سورس سے بات کی کہ آپ نے یہ بات ضرور پروگرام میں ڈسکس کرنی ہے اور امانتاً یہ بات ضرور لوگوں کو تک پہنچانی ہے کہ وہاں پر کیا ہوا. خان صاحب کو ہمیشہ ان کے ارد گرد بیٹھے لوگوں نے جو ہے نقصان پہنچایا. جہانگیر ترین کی مثال ہمارے سامنے ہے، سعد علیم خان نے جو کچھ کیا، اس کے علاوہ بیش تحاشا ایگزامپلز موجود ہیں جو عمران خان کی شخصیت، عمران خان کے نام کو لوگ استعمال کرتے ہیں. مجھے تو کسی دن ایک دوست نے یہاں تک بتایا کہ خان صاحب کے گرد ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تصویریں اتروانے کے لیے بھی وہ مافیا جو ہے وہ ایکٹیو ہر وقت رہتا ہے، اور لوگوں سے پیسے لے کر خان صاحب کے قریب لے جاتے ہیں اور تصویریں اتروائی جاتی ہیں. یعنی ایسے مافیاز بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ جب یہ شہباز گل کا معاملہ آیا تو وہاں پر کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں اس بات کو، وہ شہباز گل کا معاملہ جو ہے نا وہ بابر صاحب دیکھ رہے ہیں اور وہ جانے اور ان کا کام جانے، اور وہ بڑا اچھا دیکھ رہے ہیں. یہ کہہ کر بات کو رفع دفع کر دیا گیا اور خان صاحب کو اس معاملے کے اوپر بات نہیں کرنے دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اندر ایسے موجود ہیں جو یہ بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کیا بولنا ہے، عمران خان کو کنونس کیا جاتا ہے. تو آپ کو خان صاحب ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ہوشیار رہنا ہے، چونکہ یہ کسی کے خیر خواہ نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کی عوام اگر آپ کے خلاف کسی قسم کی بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا نقصان صرف آپ کو نہیں ہوگا بلکہ پورے پاکستان کو ہوگا، کیونکہ پوری قوم جو ہے وہ اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک اسی اجلاس کے اندر ٹاسک دے دیا گیا ہے، یعنی جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ انگیج کیا جا رہا ہے. کاؤنٹر اسٹریٹجی خان صاحب نے اپنے قائدین کو کیا بتائی ہے؟ کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کے درمیان جائیں. 9 حلقوں کا جو باقاعدہ کیمپین جو کرنی ہے، اس میں پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ شامل ہو جائے گی، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے، یعنی آئندہ الیکشن میں نظر آئیں گے. آپ نے دیکھا کراچی میں جو کچھ ہوا، وہ شخص جسے کوئی نہیں جانتا تھا عمران خان کے نام سے جیت گیا اور بھاری اکثریت سے جیت گیا. جب عمران خان صاحب خود میدان میں اتریں گے تو پھر کیا منظر ہوگا، اور اس کے کیسے نتائج جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست پہ پڑیں گے. یہ وہ خوف ہے جو اس وقت پاکستان کی 13-14 جماعتوں کو لاحق ہے، اور اس خوف کے نتیجے میں یہ تمام لوگ جو ہیں شوشے چھوڑتے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے، ہم کیسز کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جویل لطیف صاحب نے جو آج بات کہی ہے، یہ پوری کی پوری اس ڈیل جو نہیں ہو سکی اس کی ترجمانی کرتا ہے کہ کچھ طاقتیں آج بھی عمران خان کی ڈوریں ہلا رہی ہیں، اور نواز شریف کو ہم دیکھتے ہیں جب پاکستان آئیں گے تو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. وہ کس حد تک نیوٹرل ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ باتیں ایسے نہیں وہ کر رہے، اور وہ گارنٹیز چاہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان میں آ جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو انہیں جیل جانا پڑے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عمران خان کی حکومت جب بھی آئی، نواز شریف کا انجام اچھا نہیں ہے، بہت برا ہوگا. جتنی مرضی آپ عدالتوں سے ریلیف لیں، جو مرضی کچھ کریں، آپ کو کم مقام الٹیمیٹلی جیل بھی ہوگا. اور میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے بھی یہ کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی مریم نواز کے اس بیان پر ایک سو موٹو ایکشن لیں توہین عدالت کا، اور آپ ان سے سوال نہیں بلکہ انہیں بلا کر پوچھیں کہ بی بی یہ بتا دیں کہ کیا یہ فکسڈ بینچ تھا، اور بتایا جائے کہ یہ فکسڈ بینچ تھا تو یہ کیسے تھا، اور آپ نے یہ بات کس کے کہنے پر کہی، آپ نے یہ لکھی ہوئی تقریر کی یا پھر آپ کا یہ اپنا خیال تھا، کوئی ٹیکسٹ میسج آپ کو آیا جس کے بعد آپ کو یہ بیان دینا پڑا، کیا ہوا؟ تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایکشن جو ہے وہ فی الفور جو ہے اس حوالے سے لینا چاہیے. ویورز آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے میریٹ ہوٹل میں ایک تقریر کی ہے، اور اس تقریر کے اندر اعتزاز احسن صاحب بھی موجود تھے اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک سیمینار ہوا تھا، تو میں نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنے پروگرام کے ذریعے کہا تھا کہ آپ کو جوڈیشری کے اندر اپنی ایک سے پیدا کرنی، یہ نہیں کہ آپ انفلوئنس کریں، لوگوں کو خریدنا شروع کر دیں، لیکن آپ کو ایک آئیڈیا اور ایک سوچ ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ کیا ہم غلام ہیں اور غلامی کس طرح اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. میں
اب یقین کریں آج جو انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری اسلام آباد میں جو سیمینار ہوا، مجھے خوشی اس بات سے ہوئی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پر آئے. NRO کے لیے جو ان کی کوششیں اس کے خلاف تھی وہ پوری قوم جانتی ہے. اصغر خان کیس کے اندر وہ کیس لڑتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ آج ان کا اس طرف آ کر کھڑے ہونا یہ تحریک انصاف کے لیے اور کاز کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر ہسٹری جو ہے وہ آپ کو جج کرے گی، آپ کے بچے اور آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کو جج کریں گی. کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ ملک کے اندر، یہ اس تقریر میں بھی کہا سلمان اکرم راجہ نے کہ جب ملک کے اندر مارشل لا لگتا ہے تو کوئی عوام سڑکوں پہ نہیں آتی. جو کچھ ترکی میں ہوا عوام سڑکوں پر آ گئی، لیکن پاکستان میں کتنی دفعہ مارشل لا لگا، کوئی سڑک پہ نہیں آیا. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جب آپ نے ایک حکومت کو گھر بھیجا لوگ سڑکوں پہ آئے. آپ عمران خان کو گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے سیمینار اور جو آپ نے ایک کنسورشیم ایک بنانے کی کوشش کی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اور ہماری جو اصل ویلیو ہے، لیگل سسٹم کی ویلیو کیا ہے. اس کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ کام ہے. ویورز، یہ جنگ ستمبر جس کا میں نے ذکر کیا، یہ جنگ ستمبر جو ہے لڑنے کے لیے اسلام آباد میں شہباز شریف کی حکومت، بنی گالہ میں خان صاحب اور لندن میں نواز شریف پورے تیار ہیں. لیکن جیت جو ہے وہ خان صاحب کی ہونی ہے اور یہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے